अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो चलते हैं, पहले सबसे मुल्क में जो शदीद तरीन बुरहान है, मसला है, वो है आटे का बुरहान शिद्दत अख्तियार कर रहा है, जिससे आगे जाके मसाइल जन्म लेंगे। गरीब लोग आटे का एक वक्त का जो उसको नहीं मिल रहा, और आटा जो है 150 रुपये किलो तक चला गया है और बहुत सी जगहों पर नापेद है। पंजाब के अलावा सिंध में भी आटे का शदीद बुरहान है। आज भी हैदराबाद में शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आटा जो है 65 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है ये नहीं बताया। हैदराबाद में भी लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, ये फतेह चौक पर या इस तरफ जा रहे हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल लगाएं ताकि गरीब लोग आटा ले सकें। आटे का शदीद तरीन बुरहान है और यूटिलिटी स्टोर पर भी करप्शन की इंतहा है कि वहाँ आटा आ तो रहा है, जो सस्ती चीनी आ तो रही है, लेकिन लोगों को नहीं मिल रही। को किस किस को मिल रही है, बाकी बाहर से जो है वो माल बेचा जा रहा है दुकानों पे। तो इस तरह इस चीज़ पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आटे के संगीन बुरहान के साथ लॉ एंड आर्डर का मसला भी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है जिसके पास खाने को कुछ नहीं होगा तो ज़ाहिर है दूसरे से छीनने की कोशिश करेगा। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में आपने देखा है कितना इजाफा हो गया है। साथ ही लाहौर और रावलपिंडी और पंजाब के दूसरे शहरों के अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी चोरियाँ, डकैतियाँ, मोटरसाइकिलों की वारदातें और स्ट्रीट क्राइम्स जो है बढ़ गए हैं। तो ये हर जगह ये फसादात बढ़ रहे हैं। KPK का मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि KPK के हालात पिछले एक साल से बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। KPK के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। कल भी अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने बताया कि उनको बराबर जो है धमकियाँ मिल रही हैं, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को धमकियाँ मिल रही हैं। PTI वालों को इसलिए नहीं मिल रही कि ये वहाँ भुता दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से लेकर सारे लोग वहाँ भुता देकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, जो समाजी मसला है, हम सब का मसला है कि इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। सब्सिडी देकर आटे को कम किया जाए, आटा सस्ता किया जाए, 100 रुपये से नीचे लाया जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में आए। उसके अलावा चलते हैं कराची की खबर पर। कल यकायक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस पे बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि वो जो है हुकूमत छोड़ देंगे अगर जो बलदियाती हल्का बंदियाँ दोबारा न की गई। MQM इस तरह इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करना चाह रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि हालात उनके बस में नहीं और नई रिज़ल्ट उनके फेवर में आएगी। तो अब ये नई उन्होंने एक बहानाबाजी शुरू कर दी है इंतखाबात से भागने के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट को भी थ्रेट कर दिया कि अब जो है अगर हमारी नई हल्का बंदियाँ नहीं की गई, उसके बगैर इंतखाबात कराए गए, तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कल आसिफ जरदारी साहब से रब्ता कायम किया है कराची में, जिसके बाद अब आज एक सरकारी वफद PML नून का और JUI का कराची पहुंच रहा है, जो MQM के लीडरों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। बाद में शाम को इनकी बैठक जो बिलावल हाउस में भी होगी सबकी, जिसमें आसिफ जरदारी कुछ जो भी शामिल होंगे। उसके अलावा सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम ये चीज़ इलेक्शन कमीशन में ले गए हैं, वो बल्कि ले जा रहे हैं कि वो नई हल्का बंदियाँ तक MQM की बात को सुने और इंतखाबात मुलतवी करें। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कराए तो फिर तो ठीक है, नहीं तो 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे। MQM ने कल ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी वाले पहले ही तय कर चुके हैं कि वो कौन सा मेयर होगा उनका, तो ये बड़ी जो है धांधली होगी। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं, कोई धांधली नहीं हो रही, लेकिन MQM वाले अपनी परेशानी में हैं। 31 दिसंबर की रात को भी खालिद मकबूल और गवर्नर जहां खिताब कर रहे थे, तो एक जूता इनके तरफ आया था, जो इनको लगा तो नहीं, लेकिन दोनों के दरमियान आके गिरा, जिसको 2023 का पहला जूता कहा जा रहा है। तो इसके बाद से ये परेशान है कि ऐसा ना हो कि अब पब्लिक में फिर इनके साथ और मसाइल हों और इंतखाबात में इनके साथ हाथ हो जाए। तो ये थी कराची की सूरत हाल। अब चलते हैं इमरान खान के कल के बयान पर। कल इमरान खान ने नए साल के पहले दिन पर जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और मुख्तलिफ इंटरव्यू उन्होंने दिया। बहुत से नए मौज़ूआत उन्होंने छेड़े, नए बातें छेड़ी, क्योंकि मीडिया में रहने का फ़न और ख़बरों में रहने का फ़न इमरान खान को खूब आता है।
وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح میڈیا کو اور ساری خبروں کو اپنے طرف موڑ رہا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی روزانہ نئی بونگیاں مار دیتے ہیں، جس پر پھر سارے چینل تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارے پروگرام پھر اسی طرف چلتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے حسین حقانی کے ذریعے جو ہے ڈونلڈ لو کو میسیج بھیجا تھا، اور پھر ڈونلڈ لو نے پاکستان کو جو دھمکی دی۔ اب یہ امریکی جو سازش تھی پہلے، اس کو اس نے لوکل بنانے کے لیے ایک نئی کہانی پیدا کر دی کہ ایک پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ نے دھمکی دی، ڈونلڈ لو نے دھمکی دی، اب کل اس نے کہا کہ نہیں، حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر جو ہے ڈونلڈ لو سے ملاقات کی اور اسے یہ پاکستان نے بھیجا ہوا جو اس کا بیان دیا اور وہی بیان اس نے پڑھا، یعنی امریکی جو ہے وہ مسکین بن گئے، بے قصور ہے، قصور سارا جنرل باجوہ کا تھا۔ اس نے حسین حقانی کے تھرو جو ہے اس کے خلاف لابنگ کی اور اس کی حکومت گرا دی۔ انتہائی احمقانہ بیان، حسین حقانی کے اتنے امریکہ میں ابھی پہنچ نہیں ہے۔ اور نمبر 2، حسین حقانی وہ شخص ہے اسٹیبلشمنٹ جس پر ناراض ہے، اور حسین حقانی جو ہے اسد زرداری کے دور سے ہی پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں، پھر واپس نہیں آئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، ان پر ایک غداری کا مقدمہ بھی ہے، اس لیے وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں جب جنرل باجوہ اس پہ ناراض اور وہ اس سے ہی لابنگ کیوں کرائے گا، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو عمران خان نے ایسے ہی ہوا میں خبریں چھوڑ دی۔ دوسرا، اس نے کل کہا کہ ان کے خلاف جو آڈیو اور ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کا نوجوان جو نسل پر کیا اثر ہوگا، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے، نوجوان نسل جو ہے اس پر تباہ ہو رہی ہے۔ تو یار، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ساری ویڈیوز آڈیوز صحیح ہیں، اس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے پبلک میں، لیکن ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نے پھر احتیاط کیوں نہیں کی؟ آپ نے خود ہی یہ ویڈیوز بنوائی، خود ہی آڈیوز بنوائی، ساری آپ کی جو لیک ہوئیں۔ آپ تو خوش ہو کے کہتے تھے کہ ایجنسیاں میری باتیں ریکارڈ کرتی ہیں، تو یہ اچھا ہے، یہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب یہ رونا کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ایک بات بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ عمران خان کی نااہلی تک اور اگلے انتخابات تک اس کی بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری آڈیوز آئیں گی اور زبردست قسم کی آئیں گی۔ ابھی تو صرف تھوڑے ٹوٹے چلے ہیں، جس طرح جنرل ضیاء کے زمانے میں سینماؤں میں مختلف ٹوٹے چلتے تھے، وہی قسم کے ٹوٹے صرف چلائے گئے ہیں، مختصر ٹوٹے چلائے گئے ہیں، 45 سیکنڈ کا، کوئی آدھے منٹ کا، کوئی 40 منٹ کا، تو یہ تو 40 سیکنڈ کا، تو یہ ابھی ٹوٹے ہیں۔ اصل کہانیاں، اصل فلم تو بہت پیچھے ہے، جو بالکل ہی شروع ہوں گی اور ضرور شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کل مریم نواز پر بھی حملے کیے اور کہا کہ وہ پلاسٹک سرجری کرا رہی ہیں، اس پر خرچہ کر رہی ہیں، وہ میک اپ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ تو بھائی، وہ خرچہ کر رہی ہیں، جو کچھ بھی کر رہی ہیں، تو اپنے طور پہ کر رہی ہیں، اور اگر وہ عورت کا یہ کام ہے کہ وہ میک اپ کرے، کون سی عورت ہے جو میک اپ نہیں کرتی؟ غریب سے لے کر امیر تک یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اچھا دکھنے کے لیے میک اپ کرے، اور یہ کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ اس نے کہا میری بیگم نہیں کرتی، تمہاری بیگم کیسے نہیں کرتی؟ تمہاری بیگم تو بڑی ہیرے کی انگوٹھیاں پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہی ہیں لوگوں سے، تو وہ پہنتی بھی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی کیونکہ جبہ پہن کے باہر سے کھڑی ہیں، اوپر سے برج خلیفہ ہے، اندر سے مائے خلیفہ بن گئی ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اس کی ویڈیوز، اس کی آڈیوز، تو آپ کو کسی طرح وہ گھریلو خاتون لگتی ہے۔ اگر یہ گھریلو خاتون کے کام ہے، تو اگر یہ باہر ہوتی تو پھر کیا کرتی، کیا گل کھلاتی؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں، عمران خان کو بھی سمجھنی چاہیے۔ لیکن عمران خان بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پیرنی کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اب یہ لوگ سمجھ چکے ہیں، سب چیز دیکھ چکے ہیں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جنرل باجوہ پر ایک بار پھر الزامات لگائے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی، کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی جنرل باجوہ کا تسلسل ہے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کا تسلسل ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں بھی اسی لیے تحفظ حاصل ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے ہر وقت تمہیں محفوظ رکھا، تمہیں حکومت کی ہر جو ہے پریشانی سے بچایا، اور آخر وقت تک 29 نومبر تک وہ تمہیں بچاتے رہے۔ لیکن اس کے بعد صورتحال جو ہوئی ہے، پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ وہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تم اب بھی محفوظ ہو۔ لیکن جہاں تک ملنے والی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب آپ کے کیسز بڑے تیزی سے چلیں گے، آپ کے کیسز کو اپریل سے پہلے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
آپ کو پارٹی چیئرمین شپ بھی جائے گی، آپ نااہل بھی ہوں گے اور اگلے انتخابات تک منظر سے بھی غائب کر دیے جائیں گے۔ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس آئیں گی، آپ کا جو قد جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کر دیا تھا، اب اس غبارے سے ہوا نکالنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس ہوا کو وہ آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر رہے ہیں، اور شروع کر دیں گے تو اپریل مئی تک یہ سارا غبارہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج قومی سلامتی کا بھی خصوصی اجلاس چلا، جس کا دوسرا اجلاس ہے، جس پر معیشت اور جو ہے سیکیورٹی کے خدشات پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم کے صدارت میں پی ایم ہاؤس میں شروع ہوا ہے، جس میں آرمی چیف کے علاوہ تمام جو ہے افواج کے سربراہان شریک ہیں، اور سیکیورٹی کے دوسرے افراد بھی ہیں، اور اہم وفاقی وزراء جو سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کے کیا جو ہے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، کیا فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جیسے ہی اناؤنس ہوگا تو اگلے بلاگ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ کل جنرل باجوہ کا جو انٹرویو تھا جاوید چودھری صاحب کو، جاوید چودھری صاحب کا کل تیسرا کالم چھپا ہے، 2 کالم اس سے پہلے چھپ چکے ہیں، کل تیسرا کالم بھی اس کا مارکیٹ میں آ گیا۔ یہ ایکسپریس نیوز میں آیا ہے، اس میں انہوں نے کلیئر بتایا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس میں جنرل باجوہ نے بتایا کہ عمران خان نے اسے تقریباً 3 مرتبہ تا حیات آرمی چیف رہنے کے لیے پیشکشیں کی۔ سب سے پہلے جو ہے اسد عمر آیا، اس کے بعد پرویز خٹک نے یہ بات کی، اور پرویز خٹک کے بعد پھر عمران خان نے براہ راست خود صدر علوی کے ساتھ جو 2 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں 45 منٹ کی، اس میں بھی اس نے یہی بات کی، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ جنرل باجوہ نے کہا، انٹرویو میں کہا کہ میں نے اسد عمر کی بات کو درگزر کیا، اور پھر جب پرویز خٹک پھر دوبارہ آئے تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کی جائے، اس وقت کی اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم سے بات کی جائے۔ اس کے بعد شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو، مولانا فضل الرحمان اور ان کے صاحبزادے کو، اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے سربراہ خالد مکسی ہو گئے، اور دوسرے لوگ جو ہیں سب کو وہاں بلایا، اور سب کو کہا کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں۔ تو عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں گے تو عمران خان فوری اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کرائیں گے، لیکن پی ڈی ایم والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، اب پیچھے مڑنا ممکن نہیں۔ اگر ہم نے عدم اعتماد تحریک واپس لی تو پھر ہماری یہ سیاسی موت ہوگی، ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ عمران خان اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو یوں باجوہ کے اس کو جو ملاقات اپوزیشن کے ساتھ ہوئی وہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد پھر ابھی کچھ مہینے پہلے، یعنی باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، جو ہے عمران خان نے ایوان صدر میں علوی کی سفارش پر ملاقات کی، جو 45 منٹ تک جاری رہی، جس میں علوی کی ملاقات میں جنرل باجوہ نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ میر جعفر سے ملنا چاہیں گے یا میر صادق سے ملنا چاہیں گے، تو عمران خان نے کہا نہیں سر نہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو میں نواز شریف اور شہباز شریف کو کہہ رہا تھا۔ پھر آرمی چیف نے کہا کہ تم بھلا جانور سے ملنا چاہو گے یا نیوٹرل سے ملنا چاہو گے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے وہ بھی آپ کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس طرح مافیا تلافیہ کر کے بات کی، تو باجوہ نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا بس موجودہ سیٹ اپ کو ختم کریں اور فوراً انتخابات کرائیں۔ تو جنرل باجوہ نے اس کو 2 ٹوک جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ جمہوری عمل سے آئے ہیں، جمہوری عمل تم بھی جا کے اسمبلی میں بیٹھو، اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان سے بات چیت کرو، مذاکرات کرو، اور انہیں اپنے طرف مائل کر کے حکومت ختم کرو، تو تم کر سکتے ہو، باقی میں کس طرح اس کو توڑ سکتا ہوں؟ یہ غیر جمہوری عمل ہوگا، اس کو نہیں کیا جو کر سکتے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ جاوید چودھری کا کالم جو ہے کل کی ایکسپریس اخبار میں موجود ہے، یہ آپ جو ہے گوگل پر بھی سرچ کریں گے ایکسپریس نیوز کا، تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا، اس کو ضرور پڑھیں، بہت دلچسپ ہے، بلکہ 2 کالم اس کے پہلے ہیں وہ بھی اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی گوگل پر آپ کو مل جائیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کو بلاخر آج 1.5-2 مہینے خواری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 لاکھ کی مشکلوں کے عوض ضمانت دے دی ہے، تو آج جب 2 لاکھ روپے کے وہ بانڈ جمع کریں گے اس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی، تو یہ اعظم سواتی کے لیے اچھی خبر ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں سے وہ ریلیز ہونے کے بعد اب کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے، چپ کر کے بیٹھیں گے، زیادہ شور نہیں مچائیں گے، لگے سا رہا ہے۔
جس طرح شہباز گلے بالکل ہی سائلنٹ ہو کر اب سروس ہاسپٹل میں سو رہے ہیں، وہ باہر بھی نہیں نکل رہے، نہ کسی خبر میں آ رہے ہیں، بالکل ہی جو ہے خاموشی اور سناٹا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کی خبر ہے کہ جو ہے پنجاب کی ایک ایم پی اے جو ہے پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ آج انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ہم اس کو آئندہ جو ہے پرویز الہی کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہونے والا تھا آج 2 تاریخ کا، اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا، اور فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جلدی اجلاس کریں گے، ہمارے پاس 186 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اگر اراکین کی حمایت حاصل تھی تو پھر اجلاس ملتوی کیوں کیا؟ جب عمران خان نے 2 مرتبہ پنجاب کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے تو اس میں 159 یعنی 159 اراکین سے زیادہ اراکین نہیں آئے، یعنی 25 سے 30 اراکین آپ کے غائب ہیں۔ وہ ان کو ڈھونڈو کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ تاریخ بہت کم آ رہی ہے، باقی 9 دن بچے ہیں، 11 تاریخ تک کوئی ڈیسیجن ہوگا، اور لگے سارا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد پھر پنجاب میں گورنمنٹ کی تبدیلی ہو جائے گی، اور عمران خان بھی اب سامان بوریا بستر لپیٹیں گے زمان پارک سے، پھر شاید کے پی کے چلے جائیں۔ اب دیکھنا یہ کہاں جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بیگم پہلے ہی لڑ جھگڑ کے زمان پارک سے اسلام آباد جا چکی ہیں، اور یہ خبر بھی لاہور کے صحافیوں نے کل بریک کی تھی، جو میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، جو وہاں کے صحافی نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، وہ ٹویٹ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے لندن سے اپنے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے ہر وقت تیار رہیں، عام انتخابات کی تیاریاں کریں، اور گورنر کو بھی کہا ہے کہ پارٹی کارکنوں کے لیے گورنر ہاؤس اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے دروازے کھولیں تاکہ لوگ وہاں آئیں، بیٹھیں، کریں اور اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف بھی ذہنی طور پر اب اگلے انتخابات کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ادھر زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی سیاسی بساط جہاں بچھانا شروع کر دی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی سیاسی جنگ کب شروع ہوتی ہے، لیکن یہ یقیناً بجٹ کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ مارچ کے اینڈ اور اپریل میں رمضان کا مہینہ ہوگا، رمضان کے بعد بجٹ آ جائے گا مئی کے اینڈ پہ، اس کے بعد جا کے پھر بجٹ کے بعد اسمبلیاں ٹوٹیں گی جون میں، تو ہو سکتا ہے انتخابات اکتوبر سے پہلے ہوں، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو کل ہم نے بات کی تھی، جو عمران خان کی ویڈیو کے کچھ جو فوٹوز ریلیز ہوئے تھے، وہ جو رمل نام کا جو ہے ٹرانسجنڈر ہے ہجڑا، اس کے بارے میں ریحام خان کی کتاب میں بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن ریحام خان کی جو کتاب کو پہلے کسی نے بھی سیریس نہیں لیا تھا، لیکن اس کا تذکرہ اسی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کا پیج نمبر 273 ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیان، یہ ساری اسٹیٹمنٹ ہے جو ہے ریحام خان کی کتاب کی ساری باتیں آہستہ آہستہ سچ اور ثابت ہو رہی ہیں۔ آڈیو لیکس آ گئی ہیں اللہ ملک اور دوسری چیزوں کی، اب یہ بھی آ گیا ہے، اور ابھی 1-2 ویڈیوز اور بھی آنے والی ہیں۔ تو یہ اس طرح عمران خان کو آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے۔ اس کا بت جو ہے، جو تراشا ہوا بت تھا کہ بڑا پارسا ہے، بڑا مدینہ کی ریاست کا خلیفہ ہے، اب اسے باقاعدہ اس کی ساری کلئی کھلی جا رہی ہے، اس کو پبلکلی اوپن کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تذکروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔